बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है और हमने हमेशा देखा है कि कोई भी जो हमारा नाजरीन है, जो हमें देखने वाले हमारे व्यूअर्स हैं, उनकी सेहत के ऊपर होने वाली जितनी भी तब्दीलियाँ होती हैं, जितनी भी कम्प्लिकेशंस होती हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि अपने इस प्रोग्राम में अपने एक्सपर्ट को बुलाएं और जितनी भी आपकी मिथ्स होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं या आपकी कन्फ्यूजन होती हैं या कोई आपकी टाइम वेस्टिंग होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि बेस्ड ऑन साइंस आपकी सेहत को बरकरार रखने के लिए और आपको हमेशा खूबसूरत, तंदुरुस्त और तवाना रखने के लिए हम अपने एक्सपर्ट की जितनी भी ओपिनियंस होते हैं, जितने भी उनके एक्सपीरियंस होते हैं, वो हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हमारे इस प्रोग्राम का जो पर्पज़ है, जो विजन है, जो मकसद है, वो अपने देखने वाले जितने भी हमारे नाजरीन हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जहाँ तक भी हमारी आवाज़ जाएगी या जाती रहेगी, उनको एजुकेट करना है ताकि उनको पता चले कि मेरी बॉडी के ऊपर अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, कोई अलामतें आती हैं, कोई चेंजिंग होती है, कोई बीमारी आती है, तो मैंने कौन सी स्पेशलिटी में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाना है। इसी तरह आज के दौरे हाजिर की अगर मैं बात करूं तो बे औलादी एक बहुत बड़ा मसला है, इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ा मसला है, मेल इनफर्टिलिटी हो या फीमेल इनफर्टिलिटी हो। अब लोगों को इस बात का पता ही नहीं है कि अगर मैं बे औलादी का शिकार हूं तो मुझे कितना टाइम पीरियड जो है वो मुझे वेट करना है, उसके बाद मुझे कौन सी स्पेशलिटी में जाना है, कब अपना ट्रीटमेंट करवाना है, क्या मुझे कोई मेल इनफर्टिलिटी है या नहीं है, क्या आप फीमेल इनफर्टिलिटी में कन्वर्ट हो चुकी हैं या नहीं हो चुकी। चूँकि वेल अवेयर ना होने की वजह से, अवेयरनेस ना होने की वजह से, फिर हमारे जितने भी गली मोहल्लों में, नीचे वाले छोटे सिटीज़ के अंदर, पेरीफ्रीज हैं, इवन के बड़े शहरों के अंदर भी जितने क्वाइक्स का बरमार है, LHV, दाइयाँ, फिर सुनी सुनाई बातों पे अमल करना, जो आपकी बीमारी का असल पीरियड होता है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में गोल्डन पीरियड कहते हैं, वो आप वेस्ट कर देते हैं। जब आपका वो टाइम वेस्ट हो जाता है तो फिर आप किसी भी स्पेशलिटी में जाते हैं तो आपकी बीमारी को ट्रीट करने का, रिकवर करने का जो सक्सेसफुल रेट होता है वो डाउन हो जाता है, क्योंकि आपने असल टाइम ज़ाया कर दिया, आपने अपनी एज को भी ज़ाया किया, सुनी सुनाई बातों पे अमल किया, दम करवाए, दरूद कराए, पिन्नियाँ ली, फकियाँ खाई, पेड़े करवाए। ये सारे वो काम होते हैं जिसका आपकी सेहत या मेडिकल साइंस या इससे रेलिवेंट कोई दूर दूर तक कोई इसका आपस में लिंक नहीं होता, ताल्लुक नहीं होता। बेसिकली ये सिर्फ टाइम वेस्टिंग होती है। इसी तरह हम देखते हैं, चूँकि बीइंग अ क्लिनिशियन, बीइंग अ प्रैक्टिशनर, डेली बेसिस पे मैं सैकड़ों मरीज देख के यहाँ पे पहुँचता हूँ, ग्राउंड रियलिटी के साथ टच रहता हूँ। तो हमारे यहाँ पे जितने भी गेस्ट होते हैं वो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, वो ग्राउंड रियलिटी पे होते हैं, डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं। हम सिर्फ फेम लेने के लिए कोई वीडियो नहीं बनाते या फेम लेने के लिए जस्ट अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं करते, हम ग्राउंड रियलिटी पे भी मौजूद हैं। तो हमें पता होता है कि नीचे तक लोगों के क्या मसाइल हैं और उनको कैसे हल करना है। बीइंग अगर डॉक्टर मैं देखूं तो मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि मैंने अपने मुआशरे को एजुकेट करना है। कोई हमारी बात से इत्तेफाक करे या ना करे, हमें इससे कोई पैरोकार नहीं होता, कोई इससे हमें ये नहीं होता कि वो कोई हमारी बात को एग्री करे, डिसएग्री करे, लेकिन हमने फैक्ट के ऊपर चलना होता है। बेस्ड ऑन साइंस जो है वो अपने व्यूअर्स को एजुकेट करना होता है। तो हमारा आज का जो प्रोग्राम होगा, ये मेल इनफर्टिलिटी क्यों होती है, उसकी रीज़न क्या होती हैं, उसको टाइटल कैसे किया जा सकता है, फीमेल इनफर्टिलिटी क्यों होती है, उसकी वजूहात क्या हैं, उसको टाइटल कैसे किया जा सकता है, इलाज कैसे मुमकिन है। और इसी तरह फिर आपने नाम सुना होगा कि जब बे औलादी होती है तो आप IUI करवाते हैं, IVF में जाते हैं, या बे औलादी के लिए जब आप बे औलादी का शिकार होते हैं तो औलाद के लिए आपको दर बदर जाना पड़ता है। और जब आप किसी स्पेशलिटी में जाते हैं तो आपका ट्रीटमेंट कैसे होता है, फिर आपके जो स्पर्म अगर कम है तो उसकी क्वांटिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, अगर फीमेल के अंदर एग का बनना या PCOS हैं, PCOD है, या इसके अलावा फेब्रॉइड वगैरह के कोई इश्यूज़ हैं, तो उनको कैसे टाइटल किया जा सकता है, कौन सी स्पेशलिटी हैं जो इस सारे प्रॉपर इस मरहले को देखती हैं और इसके पीछे कितनी टीम होती है, क्योंकि आपकी बॉडी के ऊपर होने वाले साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट, बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, ये जितने भी इफ़ेक्ट्स होते हैं, इनके पीछे एक पूरी टीम होती है जो लेके आपको चल रही होती है, कंसल्ट कर रहे होते हैं, फिर उसके मुताबिक आपका इलाज करते हैं। तो मैंने अपने स्टूडियो में जिन मोस्ट पॉपुलर और फेमस शख्सियात को दावत दे रखी है,
سب سے پہلے تو میں آپ سے ان کا انٹرو کرواؤں گا اور اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے آگے چلیں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں موسٹ پاپولر موسٹ فیمس اور ڈاکٹر ہارون لطیف صاحب. سر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو جی. اسی طرح ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موسٹ پاپولر فیمس جو ایمبرولوجسٹ ہیں شیزے خان وہ تشریف رکھتی ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. چونکہ بیسیکلی ڈاکٹرز کی جو ٹیم ہوتی ہے ان کے پیچھے پورا ایک گروپ ہوتا ہے جس میں ہم نے کاؤنسلنگ بھی کرنی ہوتی ہے, کنسلٹیشن بھی کرنی ہوتی ہے, پھر پراپر آپ کا ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے. تو میں فرسٹ آف آل ڈاکٹر ہارون لطیف کی طرف جاؤں گا اور سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے سر سے کہ اصل میں انفرٹیلٹی جو ہوتی ہے یعنی مردانہ بانجھ پن یا زنانہ بانجھ پن یہ کیوں ہوتا ہے, اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ اپنے کیریئر کے بارے میں لوگوں کو بتائیے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ جی. آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور موقع دیا کہ ہم یہ جو اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے بے اولادی کا اور بانجھ پن کا اس کے بارے میں بات کریں, کیونکہ اس ٹاپک کی سینسٹیوٹی باقی میڈیکل پروفیشن سے تھوڑی فرق ہے. بالکل ایسے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بیماری ہو انسان کو تو وہ کسی تکلیف میں ہوتا ہے جو ویزیبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کسی کو کہیں پین ہو رہی ہے تو ویزیبل ہوگی کہ جی یہ پین ہے, کوئی اور پرابلم ہے, کوئی بیک کا پرابلم ہے, کوئی شوگر اپ ڈاؤن ہے تو نظر آتا ہے کہ پیشنٹ کو یہ تکلیف ہے. یہ بانجھ پن یا بے اولادی ایک ایسی تکلیف ہے جو کہ ویزیبل نہیں ہوتی کپل کے اوپر. ٹھیک ہے. دیکھنے میں تو آپ کو وہ دونوں بالکل ٹھیک ٹھاک نارمل لگ رہے ہوتے ہیں, نارمل ہیلدی لگ رہے ہوتے ہیں, لیکن کسی کو یہ نہیں پتا کہ ان کے اندر دل میں کتنی تکلیف ہے اور کس سچویشن سے وہ گزر رہے ہیں. جی بالکل. سو یہ ایک ایسی بات ہے اور بہت لوگ کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے اس کے بارے میں. سو اس لیے اس کے ساتھ بہت سے ٹیبوز بھی ریلیٹڈ ہیں اور ویسے بھی پرائیویسی میٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کپل کافی ادھر ادھر ہو رہے ہوتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو کیا ہے. پرسنلی MBBS کرنے کے بعد جی میں نے سوچا کہ میرا رجحان بہت شروع سے ہی سائنٹیفک سائٹ پہ تھا اور میں انٹرسٹڈ تھا سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر اور نئی ڈیولپمنٹس کے اندر. سو کسی مین اسٹریم اسپیشلٹی میں جانے کی بجائے کیونکہ والد صاحب نے 1984 میں سٹارٹ کیا تھا پہلا IVF سینٹر نہ صرف پاکستان کا بلکہ اس پورے ریجن کا, تو اس بچپن سے میں دیکھ رہا تھا اور میں بڑا فیسینیٹ ہوتا تھا کہ جی یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں مریضوں کی بہت ہیلپ ہوتی ہے اور نئی سے نئی ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے. تو میں نے بھی پھر وہی راستہ اپنایا اور MBBS کے بعد میں آسٹریلیا پوسٹ گریجویشن کے لیے چلا گیا جہاں پہ میں نے کلینکل ایمبرولوجی کے اندر پوسٹ گریجویشن کی. پھر اس کے بعد پھر میں واپس آیا اور تب سے میں افیلیٹڈ ہوں حمید لطیف ہاسپٹل اور لائف جو ہمارا IVF سینٹر ہے اس کے ساتھ. سو آپ نے بات کی کہ انفرٹیلٹی کی, تو دیکھا جائے تو تقریباً 20% آف دا کپلس آر افیکٹڈ بائی انفرٹیلٹی, بے اولادی سے. ٹھیک ہے. سو کسی بھی کمرے میں اگر 10 کپل بیٹھے ہیں تو ان میں سے ہو سکتا ہے کہ 2 کو یہ پریشانی ہو. ٹھیک ہے. تو آپ اگر ہماری آبادی کا اندازہ لگائیں, آبادی کا ہماری اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے ایگزیکٹلی تو نہیں پتا کسی کو, فگر ہے نہیں پراپر. ہاں, تو اس میں لاکھوں لوگ ہیں جن کو یہ پرابلم ہوتی ہے اور ان کو ایک اچھے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی شروع میں کہ اس میں ایج بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر وہ گولڈن ٹائم گزر گیا تو پھر وہ ریکوری کا چانس کم ہو جاتا ہے, ریکوری کا کوئی فائدہ نہیں. اچھا سر, ہم اسی میں بات کریں گے کیونکہ فیمیل انفرٹیلٹی پہ تو ہم نے دیکھا کہ کافی دفعہ بات ہوتی ہے. اب میل انفرٹیلٹی کے بھی کئی فیکٹر ہیں مردانہ بانجھ پن کے, تو مردانہ بانجھ پن کو جج کرنے کا بہترین طریقہ کیا, کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ ہمارے پاس جب کپل آتے ہیں وہ کہتے ہیں میری بیوی میں پرابلم ہے, اپنی پرابلم نہیں بتاتا. دیکھیں اسٹیٹسٹکلی اسپیکنگ اگر آپ دیکھیں تو آلموسٹ مور دین 50% کیسز میں میل انفرٹیلٹی. ٹھیک ہے. ہمارے پاس اپنے کلینک میں جب ہم اسٹیٹس دیکھتے ہیں تو اس میں میل انفرٹیلٹی زیادہ ہے فیمیل سے. ٹھیک ہے. سو وہ جو آپ نے بات کی نا کہ سارا دباؤ فیمیل پارٹنر پہ ہوتا ہے, حالانکہ اصل میں اگر رپورٹس دیکھیں تو میل فیکٹر ہمارے ہاں زیادہ ہے, اور کچھ ود ان پاکستان کچھ ایریاز میں اور بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں. سو میل انفرٹیلٹی کی خوبصورتی یہ ہے, میں کہوں گا خوبصورتی کہوں گا, کہ ایک سمپل ٹیسٹ سے ڈائگنوز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. فیمیل کے تو بہت سے پہلوز ہوتے ہیں, بہت سے ٹیسٹ ہوں گے, ہارمونز ہوں گے, الٹرا ساؤنڈ ہوں گے, ٹیوبوں کا ٹیسٹ ہوگا, مختلف وہ ایک فہرست ہے ٹیسٹوں کی جہاں جو کر کے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کیا پرابلم ہے اگر آئیڈینٹیفائی ہو سکے.
میل کے اندر آسانی یہ ہے اگر میل پارٹنر ایگری کرے, امپورٹنٹ چیز یہ ہے, اگر میل پارٹنر ایگری کرے تو سب سے پہلے ان کو ٹیسٹ کروا لینا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن ٹیسٹ کرنے سے پہلے ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیں کہ انفرٹیلیٹی ایک کپل کو تب ہم لیبل کرتے ہیں جب ایٹ لیسٹ ان کا 1 سال سے زیادہ ہو جائے اور وہ کنسیو نہ کر رہے ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ 3 ماہ کے بعد ہی آپ پوچھنا شروع ہو جائیں کہ وہ ہے. سو 1 سال کے بعد, اور 70% کپلز پہلے 1 سال میں نیچرلی کنسیو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. 10% پہلے 2 سال میں نیچرلی. سو 80% کپلز نے تو ویسے ہی کنسیو کر لینا ہے پہلے 2 سال کے اندر. ٹھیک ہے. اگر آپ نہیں کر رہے تو پھر ہم ٹیسٹنگ کی طرف آتے ہیں, جس میں میل کا سیمن انالیسس ایک واحد ٹیسٹ ہے جس کے ذریعے ہمیں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, جس میں ہم سپرم جراثیم وغیرہ کو دیکھ لیں. جی ناظرین, جیسے آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے زبردست انداز میں, بڑے مدلل انداز کے اندر آپ کو یہ بات بتانے کی کوشش کی, اور ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ آسان الفاظ کا یوز کریں تاکہ جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں ان کو پراپر ہماری بات سمجھ آ سکے. اب ہماری دوسری جو پاپولر گیسٹ ہیں ہمارے پاس یہاں پہ شیزہ خان ایمبرولوجسٹ ہیں. بیسیکلی جب آپ کا آئی وی ایف کا دورانیہ شروع ہوتا ہے, جب آپ کا ٹریٹمنٹ شروع ہوتا ہے, تو اس کے پیچھے لیب کا ایک پراپرلی کام ہوتا ہے جس کو ایمبرولوجسٹ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. کسی بھی آئی وی ایف سیکٹر کا جب آپ نے اس کا سکسیس ریٹ دیکھنا ہو تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی جو ایمبرولوجسٹ ہیں وہ کتنے قابل ٹیم ہے, تو اس کے مطابق ہی آگے چلتے ہیں. تو شیزہ خان, سب سے پہلے تو جیسے ہم نے آپ کو ویلکم کیا, اب سب سے پہلے آپ اپنے کیریئر کا لوگوں کو بتائیں کہ آپ ایمبرولوجسٹ کیوں بنی, کیا آپ کا کیریئر ہے اور اب آپ کیا کر رہی ہیں. Okay, firstly, thank you so much for having me. It's great to be here. So, میں نے اپنا undergrad genetics میں کیا ہوا from University College London. شروع سے ہی O level سے I knew I wanted to get into embryology. اس میں family exposure بھی تھا, میں نے IVF lab میں internship بھی کی ہوئی تھی. So I knew I wanted to do embryology. اس میں میرے پاس 2 options تھیں, MBBS کی یا genetics کی. اور جب A levels میں I developed a passion for genetics, اور پھر میں نے جینیٹکس پرسو کی انڈرگریڈ میں. جینیٹکس کے بعد ڈاکٹر ہارون کا بھی اس میں بہت بڑا رول تھا ٹو گائیڈ می تھرو آؤٹ آل دیٹ. اس کے بعد پھر دین آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو گو ان ٹو ایمبریولوجی, کہ جینیٹکس اور ایمبریولوجی گو ہینڈ ان ہینڈ. پھر میں نے کلینکل ایمبریولوجی میں اپنا ماسٹرز کیا فرام یونیورسٹی آف آکسفورڈ. اس کے بعد واپس آ کے آئی جوائن لائف. اس کے بعد since then I've been working at Life as an embryologist and a geneticist. And I think one of the main things جو ہمیں رجسٹر کرنی چاہیے, it's fertility specialist کے لیے it's not just primary infertility, یعنی کہ بانجپن کا ہی صرف ہم دیکھ رہے ہیں. اگر up to 40% of females in Pakistan have miscarriages, and that's one thing that's never talked about. ایک ٹیبو سا سمجھا جاتا ہے, اگر فیمیل کی miscarriage بھی ہو they don't talk about it. لیکن اگر آپ کی ریکرنٹ miscarriages بھی ہو رہی ہیں, ریکرنٹ abnormal pregnancies ہو رہی ہیں, اس کا بھی علاج ہے, اور یہ چیز کافی لوگوں کو نہیں پتا. اس میں بہت بڑا ایسپیکٹ ہوتا ہے, up to 70% جو miscarriages ہوتی ہیں, early miscarriages, وہ کروموزومل ایبنارمیلٹیز کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو اس میں مختلف طرح کے ٹیسٹ ہیں جو ہسبینڈ وائف دونوں کے کیے جا سکتے ہیں, جس سے ہمیں آنسر ملے کہ ایگزیکٹلی مس کیریج یا ابنارمل پریگننسی یا ابنارمل بچے کیوں ہو رہے ہیں. اور دیٹ از ون آف دا, اٹس ویری امپورٹنٹ, کیونکہ جیسے ایج فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے فیمیل میں. ہمارے پاس بہت پیشنٹس آتے ہیں لیٹ 30s ارلی 40s میں, جب ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ دیر از سم تھنگ دیٹ کین بی ڈن. جتنی جلدی آپ آئیں گے اتنی جلدی آپ کے ٹیسٹ ہوں گے, اتنی جلدی وی کین لک فار اے سولوشن. ٹھیک ہے. اچھا شیزہ خان, آپ کیا میسج دیں گی ہماری کمیونٹی کو جو میڈیکل سے ریلیونٹ اسٹوڈنٹ ہیں, کہ ایمبریولوجی میں ان کو زیادہ آنا چاہیے آج کے دور میں؟ دیکھیں, آئی لو ایمبریولوجی ٹو بی ویری آنیسٹ. آئی تھنک ایمبریولوجی ایک ایسی فیلڈ ہے, پاکستان میں ہمارے پاس ایمبریولوجسٹ بھی بہت کم ہیں. جب ہمارے پاس ایک بھی ایمبریولوجسٹ ہمارا چلا جاتا ہے, ہم بہت مشکل میں ہوتے ہیں کہ اب ہم ایمبریولوجسٹ کہاں سے لائیں. اٹس اے بیوٹیفل فیلڈ, اٹس دا آئیڈیل بلینڈ آف سائنس اینڈ ہیلپنگ پیپل. آپ لیب میں ایسا کام کر رہے ہوتے ہو, میں تو آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو بی این ایمبریولوجسٹ. میرے سے کوئی پوچھے آپ کیا کرتی ہیں, آگے سے آپ ایمبریولوجسٹ کو, دوسرا کہتے ہیں وہ کیا ہے. تو وہ ایک ایمبریولوجی میں آئی تھنک اویئرنیس نہیں ہے ایک تو بچوں کو, کہ یہ بھی ایک ایسی فیلڈ ہے جو پاکستان میں جس میں جایا جا سکتا ہے. اس کا بہت زیادہ اسکوپ ہے, اب تو اور بھی زیادہ ہو گیا, کیونکہ اب ساری جو گلوبل جینیٹک ٹیسٹنگ ہے وہ ہم بھی آفر کر رہے ہیں. تو میرا میسج یہی ہوگا کہ اگر آپ لوگ انٹرسٹیڈ ہیں سائنس میں, بایولوجی میں, دس از اے فیلڈ ڈیفینیٹلی ورتھ لکنگ انٹو. اچھا ناظرین, جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس پروگرام کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس لیے لے کے چل رہے ہیں
تاکہ آپ لوگوں کا انٹرسٹ بھی بڑھے اور آپ کو پتہ چلے کہ ہم جو سٹوری کرنے جا رہے ہیں وہ بیسیکلی ہے کیا. سر جیسے کہ ہم نے اس کے اوپر میل اور فیمیل انفرٹیلٹی پہ تو ہم کنٹینیو بات کر رہے ہیں, اس میں سب سے زیادہ کون سی ایسی ایج ہوتی ہے کہ جہاں پہ جا کے ہم بریک لگا دیتے ہیں کہ اب آگے کچھ نہیں ہو سکتا آپ کا, اب آپ فارغ ہیں انفرٹیلٹی کے لیے؟ جی, اس میں انفرٹیلٹی کے حوالے سے جی ایج فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے, اسپیشلی فیمیل کے لیے. ٹھیک ہے سر. اس میں دیکھا جائے تو بیسٹ ایج ٹو ہیو اے چائلڈ از بٹوین 21 to 35. ٹھیک ہے, 21 سال سے 35 سال کی عمر کے اندر فرٹیلیٹی پیک پہ ہوتی ہے اور سب سے نارمل اور ہیلدی پریگنینسی ہونے کے میکسیمم چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, 35 سال کی عمر کے بعد آہستہ آہستہ فیمیل فرٹیلیٹی ڈکلائن کرنا یہاں پہ شروع ہو ایک جاتی سوال ہے. ایڈ ہوتا ہے کہ اگر شادی 35 سال کی عمر میں ہو, جیسے کہ ہمارے کچھ ایریوں میں ہوتی, بالکل ایسے ان کا چانس تو آلریڈی ختم ہو چکا ہے. بالکل اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو ظاہر ہے اگر آپ کی لیٹ شادی ہوتی ہے, ہمارے ادھر کلچر کے حساب سے تو 35 بہت لیٹ ہے اسپیشلی فیمیلز کے لیے. یا پھر دوسری اب تو ایک اور فیکٹر ہے کہ کیریئر ویمن کے اندر شادی تو ہوگی پر کیریئر کی وجہ سے وہ ڈیلے کرتی ہیں اپنی پریگنینسی کو. سو اس میں جتنا آپ اوپر جاتے جاؤ گے ظاہر ہے پھر اس میں کنسرنس بڑھنے کے چانسز زیادہ ہوتے جاتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج آپ 35 ہیں اور کل 36 کے ہو گئے تو بس ختم کہانی, اس طرح نہیں ہوتا. وہ جو فرٹیلیٹی کا ڈکلائن ہے وہ آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہاں 37 پلس پہ جا کے مزید کم ہو جاتی ہے اور 40 پلس پہ جا کے ڈراسٹکلی وہ ڈکلائن کرتا ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ جو ہمارے بزرگ پہلے کہتے تھے اور وہ بات صحیح ہے, سائنس نے پروو کی ہوئی ہے کہ ایک خاص ایج میں شادی ہو جانی چاہیے اور شادی کے بعد اگر آپ کو چاہو تو جلد ہی آپ اپنی فیملی کو کمپلیٹ کرو, کیونکہ جتنا ڈیلے کرتے جاؤ گے اتنا کمپلیکیشنز نہ صرف فیمیل میں ایون میل میں بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا سر, یہ جیسے آپ نے کہا کہ 1 سال کا دورانیہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد آپ نے 1 سال تک ویٹ کرنا ہے. اگر نارملی آپ کنسیو نہیں کر پا رہے تو پھر آپ نے کسی کنسلٹنٹ کو کنسلٹ کرنا ہے گائنیکولوجسٹ کے پاس. اب اگر 1 سال گزر چکا ہے, اب اس کے لیے جب وہ کسی بھی کنسلٹنٹ کے پاس جانا ہے تو اس کے لیے کون سے ایسے ٹیسٹ ضروری ہوتے ہیں کہ جو سسیں ہمیں سن رہی ہیں جو نہیں کرواتی بہوؤں کے, وہ بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں, وہ کہتی ہیں جی کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس کے بارے میں ذرا ہماری جتنی بھی آڈینس ہے اس کو ذرا بتائیے. جی بالکل, دیکھیں ایک تو 2 طرح کی ساس ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہیں جو ود ان 3 months بھی ان کو کنسرن ہو جاتی ہے اور ٹیسٹ پہ ٹیسٹ کروانا شروع کر دیتی ہیں, اور دوسری ہیں جو کہ بالکل نہیں کروانا چاہتی ہیں اور دوسرے راستے اپنانا چاہتے ہیں جس میں کچھ بن جائے. دیکھیں اگر 1 سال تک نہیں ہو رہا حمل تو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ سب سے پہلے تو ہسبینڈ کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سر, سیمن انالیسس کریں, اس میں دیکھ لے جو مین ہم سیمن پیرامیٹرز دیکھتے ہیں کہ وہ ود ان نارمل رینج ہیں کہ نہیں ہے. اگر وہ سب کچھ رپورٹ ٹھیک ہے تو وائف کی انیشل ٹیسٹنگ کے اندر ظاہر ان کی ڈیٹیل ہسٹری وغیرہ لیتے ہیں, سائیکل کی ڈیٹس اور وہ سارا لے کے اس کے بعد ان کا الٹرا ساؤنڈ اور ہارمونس کے بیسک ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کرتے ہیں, بلڈ ٹیسٹ ہیں اور الٹرا ساؤنڈ ہے. ٹھیک ہے, شروع کی انیشل ٹیسٹنگ میں انیشلی تو اتنا ہی بہت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس میں کوئی اور سگنیفیکنٹ چیز نہیں ہے تو بس پھر کپل کو گائیڈ کرتے ہیں یا کچھ تھوڑی بہت میڈیسن دے دیتے ہیں ایگز کو میچور کرنے کے لیے, جس کو اوولیشن انڈکشن کی میڈیسن دیتے ہیں کہ وہ لے کے 3 months وہ لوگ نیچرلی ٹرائی کر سکیں. جی ناظرین کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہیں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد ہم اپنی بات کو یہیں سے جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم اس پروگرام میں آج خوبصورت انداز کے اندر یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ بے اولادی کا جدید علاج آج کے دور میں کیسے ممکن ہے اور کیسے کیا جا سکتا ہے. سر نے بڑے زبردست انداز میں ہمیں یہ بتایا کہ انفرٹیلٹی ہوتی کیوں ہے, ریزن کیا ہے, ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو انفرٹیلٹی ہو گئی, یعنی آپ کو مردانہ بانجھ پن ہو گیا یا آپ کو زنانہ بانجھ پن ہو گیا, میل انفرٹیلٹی ہوگی یا فیمیل انفرٹیلٹی ہوگی. اب اس کا جو علاج ہے وہ کسی حکیم کے عرق میں نہیں ہے, کسی کعوے میں نہیں ہے اور کسی پیڑے پھکی میں نہیں ہے. اس کا پراپر جو علاج ہے وہ سائنٹیفک بیسڈ کے اوپر چلتا ہے, جس کے لیے آپ کو گائنیکولوجسٹ کو وزٹ کرنا ہوتا ہے. آپ کسی بھی کنسلٹنٹ گائنیکولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کی ہسٹری کو مینٹین کرتے ہیں اور پراپر وہ دیکھ کے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کا جو دوائیوں اور ٹیکوں سے علاج اوپر نکل چکا ہے تو اب آپ کا علاج جو ہے وہ IVF میں آپ جائیں گے. اب IVF جو ہے اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے, کس طرح ہوتا ہے, اس میں ایمبریولوجی کا کیا رول ہے, اس میں گائنیکولوجی کا کیا رول ہے, اور کس طرح پورا ایک ٹیم ورک بن کے یہ آپ کی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں.
تو میں شیزہ خان سے سب سے پہلے یہ پوچھوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ ایمبرولوجی کا بیسیکلی آئی وی ایف میں کیا رول ہے؟ دیکھیں ایمبریولوجی کا آئی وی ایف میں آئی وڈ سے مین رول ہے، کیونکہ ونس آپ کا پیشنٹ کلینکلی پریپ ہو جاتا ہے، اس کا جو مین کرنچ ہے، جو ہم نے ایگز لیتے ہیں پھر سپرم لیتے ہیں، اس کے آگے ہم بیج بناتے ہیں، پھر آگے ہم اس ایمبریوز کو بیج کو گرو کرتے ہیں اور پھر واپس یا فریز کر دیتے ہیں یا فیمیل میں ٹرانسفر کرتے ہیں. یہ سارا آپ کا لیب ورک ہے، ساری آپ کے ایگ سپرم کی پروسیسنگ ہی لیب میں ہو رہی ہے. تو سب سے امپورٹنٹ آپ کا آئی وی ایف کا ایسپیکٹ ہی ہے کہ وہ لیب ورک کس کوالٹی کا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی سر، آپ سے کیونکہ ہم نے آئی وی ایف پہ جانا ہے تو سب سے پہلے تو ہمارے ویورز کو یہ سمجھائیں کہ آئی وی ایف ہے کیا؟ آئی وی ایف جی ان کپلز کا ٹریٹمنٹ ہے جو ڈفرینٹ سٹیجز آف ٹریٹمنٹ سے گزر چکے ہیں فرٹیلیٹی کے، پر ان کو پریگنینسی نہیں اچیو ہو رہی. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ فرسٹ پریگنینسی کے بعد دوسری پریگنینسی میں پرابلم آ رہا ہو یا فرسٹ میں ہی آ رہا ہو، جس کو پرائمری انفرٹیلیٹی یا سیکنڈری انفرٹیلیٹی کہتے ہیں. کئی دفعہ میل فیکٹر اتنا سگنیفیکنٹ ہوتا ہے کہ وہ سمپل میڈیسن سے یا دوسرے یورولوجیکل ٹریٹمنٹ سے بات نہیں بنتی، جس میں پھر ان کو یہ جدید ٹریٹمنٹ کی طرف آنا پڑتا ہے. اسی طرح فیمیل فیکٹر بہت کامن فیکٹر ہے، بلاک ٹیوبس. ٹھیک ہے، ٹیوبوں میں رکاوٹ ہو تو پھر نیچرل پریگنینسی کے چانسز نہیں ہوتے، ان میں آئی وی ایف پہ آنا پڑتا ہے. پھر باقی ایشوز ہیں، پی سی او ایک ایشو ہو گیا، انڈومیٹریوسس ایشو ہو گیا، بہت سے ایسے فیمیل انفرٹیلیٹی کے فیکٹرز ہیں جن میں سمپل ٹریٹمنٹ سے رزلٹ نہیں مل رہا ہوتا، تو ہم اس جدید ٹیکنالوجی کے پاس جاتے ہیں. آئی وی ایف یا ان ویٹرو فرٹیلائزیشن بہت ریسنٹ ٹیکنالوجی نہیں ہے. پہلا آئی وی ایف بیبی دنیا میں 1978 میں پیدا ہوا. ٹھیک ہے، سو 40 ایئرس پلس ہو گئے اس کی بھی پیدائش کو، اور اب تو آئی وی ایف کے بچوں کے بھی آگے بچے ہو گئے ہیں. تو ایک جدید ٹیکنالوجی ہے جس میں اوور دا ایئرس بہت ڈیولپمنٹس بھی آئی ہیں، بٹ ساتھ ساتھ یہ بہت سے ملکوں میں اور بہت سے ہیلتھ کیئر سینٹرز میں پرووائڈ کی جا رہی ہے. اس کے اندر بیسیکلی ہم کرتے یہ ہیں کہ فیمیل کی اووریز سے، انڈا دانی سے ایگ لے کے، ہسبینڈ کا سیمن سیمپل لے کے اس کو لیبارٹری میں فرٹیلائز کرتے ہیں. سو جو فرٹیلائزیشن کا پروسیس یا بیج بننے کا پروسیس نیچرلی باڈی میں نہیں ہو رہا کسی وجہ سے، اس کو لیب میں وہ لیب میں کر دیا جاتا ہے. اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ ہسبینڈ اینڈ وائف کا ہے. ٹھیک ہے، کوئی ہمارے اسلامی ممالک کے اندر کوئی ڈونر سپرم، ڈونر ایگ، اس طرح کی چیزیں سروگیسی وغیرہ نہیں ہوتی. تو کپل ہی کا ٹریٹمنٹ ہوگا، فرٹیلائز کیا جائے گا ایگ کو، اور جب ایمبریو ڈیولپ ہوتا ہے تو جس طرح شیزے نے بھی کہا کہ یا تو ہم ان ایمبریو کو فریز کر دیتے ہیں کہ بعد میں ٹرانسفر کریں انٹو دا یوٹرس، یا پھر اسی سائیکل کے اندر واپس یوٹرس میں رکھ دیا جاتا ہے. جب ہم نے واپس رکھ دیا، اس کے 2 ہفتے کے بعد پریگنینسی ٹیسٹ کیا، انشاءاللہ اگر حمل ہو گیا تو پھر ایک وہ نارمل پریگنینسی کی طرح ہے، اور وہاں سے پریگنینسی شروع ہوگی، وہ آگے اسی طرح چلے گی. اسی طرح اس میں جو کانسیپٹ ہے کہ جی لیبارٹری میں بچہ بن رہا ہے، کوئی ٹیسٹ ٹیوب میں بن رہا ہے، وہ نہیں ہے. یہ جب ایمبریو ٹرانسفر کیا جاتا ہے تبھی حمل ٹھہرتا ہے، اور اس کے بعد ہی ایک نارمل پریگنینسی کی طرح چلتا ہے. آپ سپرم اور ایگ کو ملانے کا کام جو لیب میں کیا جاتا ہے، باقی سارا سسٹم جو ہے وہ آگے تھرو اسی طرح چلتا ہے جس طرح ایک نارمل پریگنینسی. بالکل ایگزیکٹلی. اس کے اندر اب سپرم اور ایگ کو ملانے کے بھی 2 ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں. ایک کو جس طرح آئی وی ایف کہتے ہیں، جس میں وہ نیچرلی فرٹیلائز ہوتے ہیں لیب میں. دوسرا جو لیٹسٹ ٹیکنیک ہے ICSI، ICSI اس کو کہتے ہیں، جس میں زیادہ میجر میل پرابلم ہوں تو ان میں وہ استعمال کیا جاتا ہے. وہ بھی ایگ کو فرٹیلائز کرنے کا ایک اسپیسیفک طریقہ ہے جس میں ایون سنگل سپرم یوز کر کے ہم کر سکتے ہیں. سو ایونچولی جب بیج بن گیا، ایمبریو بن گیا، تو پھر ایک نارمل پروسیس سے سارا آگے پریگنینسی کا معاملہ چلے گا. ٹھیک ہے. اچھا شیزہ خان، جیسے سر نے بات کی ایمبریولوجی کی، اور جیسے آپ نے ایمبریو، آپ نے ایگ اور سپرم کو ملایا، یہ لیب کا سارا کام ہوگا، اس پہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ دیکھیں the process itself جو once ہم جو فرسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ فیمیل کو 2 weeks ہارمون انجیکشنز لگتے ہیں. جب وہ فالیکلز ریڈی ہو جاتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ انف ایگز ہمیں مل جائیں گے، پھر وہ فیمیل کا ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ اوسائٹ پک اپ ہوگا، یعنی پروسیجر ہوگا، اس کے تھرو ایگز ہم ریٹریو کر لیں گے لیب میں. وہ 1 دن میں ہی وہ پروسیجر اٹ سیلف از جسٹ 20-25 منٹس اینستھیزیا میں ہم ایگز لے لیتے ہیں. ونس وی ہیو دا ایگز، اسی دن میل آ کے اپنا سیمن سیمپل دیتے ہیں. اسی دن سیمن سیمپل کا پروسیسنگ ہوتی ہے، اور ود ان 4 hours آف دا
پروسیجر آف دا ایگ پک اپ ہم اس کی فرٹیلائزیشن کر دیتے ہیں. یعنی ہم ایگز اور اسپرم کو ود ان 4 hours جب ہم نے ایگز لیے ہیں فیمیل سے اس کو ہم فرٹیلائز کر دیں گے. اگلے دن ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ جو ایگز جس میں ہم نے اسپرم ڈالے ہیں کہ ادھر وہ IVF سے یا ICSI سے ادھر ہوئے, اگلے دن ہمیں پتہ چلے گا ان میں سے فرٹیلائز کتنے ہوئے ہیں, یعنی جو ایگز اور اسپرم کو ہم نے کمبائن کیا ہے ان کے ایمبریوز کتنے بنے ہیں. پھر ان ایمبریوز کو ہم 5 days تک گرو کرتے ہیں. پھر 5th day پہ ہم وہ ڈیسیجن لیتے ہیں بیسڈ آن دا کوالٹی آف دا ایمبریو کہ ہم ان ایمبریوز کو ٹرانسفر کریں یا فریز کریں. فرسٹ ہماری پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ ہم ایمبریوز کو فریز کر دیں. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ 2 weeks جیسے میں نے آپ کو کہا کہ فیمیل کو انجیکشنز لگتے ہیں تو جو باڈی کے انٹرنل ہارمونس ہیں وہ نارمل سے زیادہ ہوتے ہیں. تو اگر جب ہم ایمبریوز کو فریز کر دیتے ہیں پھر 2 months ویٹ کرتے ہیں اور 2 months کے بعد پھر ٹرانسفر کرتے ہیں واپس فیمیل میں, وہ 2 months میں باڈی کے ہارمونس واپس بیس لائن پہ آ جاتے ہیں. فریزنگ اٹ سیلف کا اب کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی امپروو ہو گئی ہے اب ٹو 95% ایمبریو کا سروائیول ہوتا ہے. صرف 5% چانس ہوتا ہے کہ ایمبریو فریزنگ پروسیس سے سروائیو نہیں کرے گا, اس لیے ہماری فرسٹ پریفرنس ہوتی ہے ہم فریز کر دیں. تو پروسیس اٹ سیلف 5 days کا ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد اگر ہم ایمبریو فریز کر دیں 2 months کے بعد پھر ہم ٹرانسفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ جو اس کے لیے پیشنٹ کو ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے IVF کے لیے, اور یہ کتنا پینفل ہوتا ہے؟ جی یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے, اور یہ پیشنٹس بہت پوچھتے ہیں. جی کیونکہ ان کی بڑی کنسرن ہوتی ہے کہ جی کوئی آپریشن ہوگا, کیا ہوگا, ہمیں داخل ہونا پڑے گا. یہ ٹوٹل جس طرح انہوں نے فرمایا کہ 1.5-2 ماہ کا تو ٹریٹمنٹ سائیکل ہوتا ہے, بٹ پورے ٹریٹمنٹ میں ایک دفعہ بھی کوئی ایڈمیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. صرف وزٹس ہوتے ہیں, تقریباً 6-7 وزٹ فیمیل پارٹنر کے ہوتے ہیں, 1 یا 2 دفعہ ہسبینڈ نے آنا پڑتا ہے جب انہوں نے اپنے ٹیسٹ دینے ہوتے ہیں, پر کسی بھی سٹیج پہ کوئی ایڈمیشن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. دوسری بات, نہ کوئی اس میں آپریشن ہے, نہ کوئی اور ایسا پروسیجر ہے جو کہ فیمیل کے لیے پینفل ہو. ٹھیک ہے. ایک ہی پروسیجر ہوتا ہے جس میں ایگ پک اپ کرتے ہیں, وہ بھی جس طرح سیڈیشن میں یا بے ہوشی میں کر لیتے ہیں. سو اس میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی. بہت سی ہماری پیشنٹس جو ہیں وہ جاب کرتی ہیں, کام کرتی ہیں, گھر کا کام کاج ہوتا ہے, وہ سب کچھ روٹین میں چلتا ہے. آپ کو کچھ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے یا بیڈ ریڈن ہونے کی بھی ضرورت نہیں. اچھا, جب IVF وغیرہ کروا لیتے ہیں ہم, جو اس کا ایگ اور سپرم کو ملا کے اندر انجیکٹ کر دیتے ہیں, اس کے بعد وہی فیمیل اسی طرح نارمل ورک کرتی ہے جس طرح عام باقی عورتیں کرتی ہیں؟ دیکھیں, اس کی بہت اچھی اگزامپل یہ ہے کہ جب نیچرلی فیمیل کنسیو کرتی ہے اس کو نیکسٹ منتھ تک تو نہیں پتا ہوتا کہ پریگنینسی ہوگی. ایسے وہ جب ٹیسٹ کراتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اچھا جی کنسیو ہو گیا. اس میں بھی ایک دفعہ ہم نے ایمبریو ٹرانسفر کر دیا تو بیسیکلی وہ اسی طرح ہے جو کہ ایک نیچرل پروسیس ہے, بٹ کیونکہ ہم اس میں تھوڑی ایفرٹ زیادہ کرتے ہیں تو ان کو ہم کچھ پریکاشنز دیتے ہیں کہ جی تھوڑا ایکسیسو ایکسرسائز نہ کریں, کوئی ہیوی لفٹنگ نہ کریں, اس طرح کی بیسک جو احتیاط ہوتی ہے وہ. ادروائز وہ کام پہ جائیں, ٹیچنگ کریں, جاب پہ جائیں, جو بھی ایک روٹین کا گھر کا کام کاج ہے ضرور کریں. بہت سی لوگ کہتے ہیں جی ہم اوپر والی فلور پہ رہتے ہیں, ہمیں سیڑھیاں چڑھ کے جانا ہوتا ہے, سیڑھیاں چڑھ سکتے ہیں, بالکل چڑھ سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہوتا. سو کچھ بیسک احتیاط ہے, ادروائز آپ کی زندگی نارمل رہتی ہے, اسی طرح رہتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, اس میں جیسے ہم نے یہ بات کی PCOS کی, PCOD کی یا فیبرائڈ وغیرہ, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اگر ہم آل اوور دا ورلڈ بات کریں تو 50-60% لوگ جو ہے نا وہ پاپولیشن اوبیسٹی ہے, موٹاپا ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ کو جب موٹاپا ہوگا, بلڈ پریشر, شوگر اور CKD CLD یہ آپ کو آٹومیٹکلی آئیں گے. تو IVF میں ویٹ ریڈکشن ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے جی. سکسیس ریٹ آف IVF فیمیل کے ویٹ کے اوپر بڑا ہائیلی ڈپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہم جب کیلکولیٹ کرتے ہیں تو جس کو BMI کہتے ہیں, باڈی میس انڈیکس, ہم وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں, اور ہم سجیسٹ یہی کرتے ہیں کہ اسپیشلی فیمیل پارٹنر جو ہے ان کا BMI 30 سے نیچے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جن کا جو 20 ہیں, جن کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے, جس طرح آپ نے کہا ان کے ساتھ ساتھ ساری کمپلیکیشن, بلڈ پریشر, شوگر, وہ سارا ہوتا ہے, ان کو یہ بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہم IVF کر دیا ہم نے, اگر انہوں نے کنسیو کر لیا اور ادھر بلڈ پریشر کنٹرول نہیں, شوگر کنٹرول نہیں, تو پھر وہ پریگنینسی کا آگے چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور کمپلیکیشنز بڑھ جاتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی بہت دفعہ ہم اپنے پیشنٹس کو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جی ابھی ہم آپ کا IVF سٹارٹ نہیں کر رہے, آپ 3 ماہ لگا کے پراپر ویٹ ریڈکشن کر کے آئیں, جس کے لیے ہمارے پاس نیوٹریشنسٹ بھی ہے, ہم ان کو گائیڈ بھی کر دیتے ہیں, پورا چارٹ بنا کے دے دیتے ہیں, پوری ٹیم ہے ہماری, گروپ پریکٹس ہوتی ہے.
سو اس میں پھر ان کو 3 ماہ میں اکثر پیشنٹس اپنا جب ویٹ ریڈیوس کر کے آتے ہیں تو ان کا پھر سکسیس ریٹ کافی بہتر ہو جاتا ہے. اچھا سر، دوسرا یہاں پہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ ایزوسپرمیا کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں جن کا اسپرم ہے ہی نہیں، اسپرم کاؤنٹ نہیں ہے یا اسپرم بالکل ہی ویک ہو چکا ہے، تو آئی وی ایف سے وہ بھی کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ بالکل جی، جو میں نے ابھی بات کی کہ ICSI جو ٹریٹمنٹ ہے وہ خاص انہی پیشنٹس کے لیے ہے جن کے سیمن پیرامیٹرز یا تو بہت لو اور ویک ہوں یا پھر ایزوسپرمیا ہو، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ ایزوسپرمیا 2 طرح کا ہے. ایک ہے جس میں اسپرم پروڈکشن بالکل نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، اور ایک ہے پروڈکشن ہو رہی ہے بٹ سیمپل میں رپورٹ نہیں آ رہی. جو یہ دوسرا گروپ ہے جن میں پروڈکشن ہو رہی ہے ان کا ہم ڈائریکٹ سیمپل لے کے بایوپسی کے ذریعے یا اس کو ٹیزا کہتے ہیں ایک ٹیسٹ، اس کے ذریعے ڈائریکٹ سیمپل لے کے ہم ICSI کر کے ایگ کو فرٹیلائز کر سکتے ہیں. تو اگر خالی رپورٹ پہ ایزوسپرمیا کا مطلب یہ نہیں کہ جی کچھ نہیں ہو سکتا، اس کو فردر انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اکثر پیشنٹس میں اسپرم ریٹریول سکسیزفلی ہو جاتا ہے اور آگے ہم پروسیڈ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہیں پہ سر ایک سوال اور ایڈ ہوتا ہے کہ جیسے سوشل میڈیا پہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ایک بچہ تو ان کا نارمل ہو گیا، اب وہ بیٹی 10 سال کی ہوگی، 10 سال یا 8 سال کا بچہ ہو گیا، اس کے بعد ان کو آئی وی ایف ٹریٹمنٹ لینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ بچہ نہیں ہو رہا؟ بالکل جی، ایک ہائی پرسنٹیج ہے پیشنٹس کی جن کا پہلے سے بچہ نہیں ہو رہا، وہ پرائمری انفرٹیلٹی ہوگی. جن کا ایک بچہ ہو چکا ہوا ہے اور آگے نہیں ہو رہی، فیملی بڑھ نہیں رہی، وہ سیکنڈری انفرٹیلٹی ہوگی. ایک بہت بڑی تعداد مریضوں کی ایسی ہوتی ہے جو ہمارے پاس آتی ہے جن کا بچہ ہے بچی ہے اور آگے وہ کنسیو نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے، یہ تو نہیں ہے نا کہ جی اگر آپ کو پہلے وہ پرابلم نہیں تھی تو اب کبھی ساری زندگی نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے جب آپ کے اسپرم ٹھیک ہوں، اب کسی وجہ سے ڈاؤن ہو گئے ہیں، اس میں میڈیکل ریزنز بھی ہو سکتی ہیں اور ریزنز بھی ہو سکتی ہیں. اس طرح فیمیلز میں کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں، ٹیوبوں میں رکاوٹ، یہ PCO وغیرہ، یہ سارا بعد میں بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے. سو بہت سے کپلز میں، اور ان کو کنونس کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے ٹائمس، کیونکہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جی پہلے تو ہو گیا تھا، اب کیوں نہیں ہو رہا، اب کیوں نہیں ہو رہا، تو تھوڑی فرسٹریشن ہوتی ہے. جی شیزہ خان، لاسٹ منٹ آپ کے پاس ہوگا، اس کے بعد سر کا میسج ہوگا. جی لاسٹ منٹ میں آپ ہماری وہ فیمیل یا وہ فیملیاں جو ہمیں دیکھ رہی ہیں یا ہمیں زندگی بھر دیکھتی رہیں گی، کیونکہ یہ پروگرام تو اپلوڈ ہو جائیں گے اور جہاں پہ کوئی سرچ کرے گا ہم باہر آ جائیں گے، تو ان کو جو آئی وی ایف ٹریٹمنٹ لینا چاہتی ہیں یا لے رہی ہیں یا لینے کا ارادہ رکھتی ہیں، ان کو کیا میسج دیں گی کہ کون سا آئی وی ایف جو سینٹر آپ سلیکٹ کریں جس کی ٹیم مضبوط ہو؟ دیکھیں آئی وی ایف سینٹر بائس ہو میرا، لیکن لائف جو ہے لاہور انسٹیٹیوٹ آف فرٹیلٹی اینڈ اینڈوکرائنالوجی، اٹس دا فرسٹ آئی وی ایف سینٹر آف پاکستان. وی ہیو دا big honor of having delivered the first IVF baby of Pakistan. ڈاکٹر راشد لطیف نے جو کیا، ہماری جو لائف کی ٹیم ہے ایز این ایمبریولوجسٹ، آئی تھنک میں نے باہر بھی کام کیا ہوا ہے، اٹس میجرز اپ ٹو واٹ از ہیپننگ گلوبلی. ہمارے جو سارے SOPs ہیں جتنے اسٹرکٹلی ہم فالو کرتے ہیں فرام دا ٹائم دا پیشنٹ اسٹیپس ان ٹو آر کلینک تھرو آؤٹ دا جرنی، ہمارے سارے SOPs، ساری ہماری ٹریٹمنٹ بہت اسٹرانگ ہے. اور ایک اور جو میسج میں دینا چاہوں گی پرٹیکولرلی ٹو ویمن ہو آر گوئنگ تھرو مس کیریجز، ریکرنٹ مس کیریجز، ان کے لیے بھی آئی وی ایف کی ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے، اس کے لیے بھی آپ کو جواب مل سکتا ہے. جی سر، شیزہ خان صاحب سے پہلے تو یہ تھینک یو کہ آپ نے ٹائم دیا، آپ کا شکریہ. اور سر کے پاس سر آخری 1-1.5 منٹ ہے پروگرام کا، جس میں آپ پبلک کو کوئی میسج دینا چاہیں، پبلک آپ سے کانٹیکٹ کیسے کرے تو وہ آپ دے سکتے ہیں. جی میں 2 میسیجز دینا چاہوں گا جی. ایک تو میں پبلک کے لیے میسیج دینا چاہوں گا جو کہ مے بی انفرٹیلیٹی یا بانجھپن سے گزر رہے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ ان پیشنٹس کو بہت فرسٹریشن بھی ہو جاتی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ لکی ہیں کہ ہمارے پاس پاکستان میں، لاہور میں ہمارے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی جو دنیا میں کہیں بھی اویلیبل ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر اویلیبل ہے. سو انفرٹیلٹی ریلیٹڈ کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم ہوگا، اس کے لیے آپ کو یہاں سے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. چاہے وہ IUI ٹریٹمنٹ ہو، چاہے وہ IVF ٹریٹمنٹ ہو، چاہے وہ جینیٹک ٹیسٹنگ ہو، اور اس سے ریلیٹڈ بہت سے ایسے ٹریٹمنٹس ہیں، چاہے میل انفرٹیلٹی ریلیٹڈ یا فیمیل انفرٹیلٹی ریلیٹڈ، سب کا حل ہمارے پاس موجود ہے. اس لیے اس میں خوشی کی خبر یہ ہے کہ یہ فیسلٹیز یہاں پہ موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اخراجات بھی اس پہ لمیٹڈ ہوں گے
اور آپ کے پاس سہولت بھی مہیا ہوگی کہ آپ آرام سے آ کے اپنا چیک اپ کروا سکتے ہیں. جس طرح ہم نے پروگرام میں پہلے بات کی کہ ٹائم اس کے اندر بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ ان نیسیسری ڈیلے کریں گے، اور ڈاکٹر صاحب نے جس طرح کہا کہ کبھی کوئی کہوہ پی لیا، کوئی پوڑی کھا لی، کچھ اور کر لیا، اس سے آپ کے مسائل بڑھ سکتے ہیں لیکن حل نہیں ہوں گے. اس لیے آپ کو بہتر جگہ پہ جانا اور بہتر انسٹیٹیوشن سے ٹریٹمنٹ لینا بہت بہت ضروری ہے. اس کا سیکنڈ میسج میرا ہوگا جی ہمارے کولیگز ڈاکٹر صاحبان کے لیے، کیونکہ ایک سب اسپیشلٹی ہے. بہت دفعہ ہم نے نوٹس کیا ہے کہ کئی دفعہ پیشنٹ کو ریفر کرتے ہوئے وہ بہت دیر کر دیتے ہیں. اگر ان کے پاس وہ فیسلٹی نہیں ہے تو وہ سمپل میڈیسن پہ ٹریٹمنٹ چلاتے رہتے ہیں اور ٹائم گزر جاتا ہے. بھی ٹائم ویسٹنگ ہوتی ہے. تو میں اپنے کولیگ سے، اپنے بھائیوں اور بہنوں سے یہی کہوں گا کہ جی پلیز پیشنٹ کا خیال کریں اور ٹائم پہ ریفر کر دیں تاکہ جو اس پیشنٹ کا ڈیزائربل آؤٹ کم ہے وہ ان کو مل سکے. وقت گزرنا. جی سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہم نے ڈیٹیل گفتگو کی میل انفرٹیلٹی کے اوپر، فیمیل انفرٹیلٹی کے اوپر، اور پھر آئی وی ایف جو ہوتا ہے اس کے پیچھے ٹیم کا کیا رول ہوتا ہے. تو یہ ساری کی ساری گفتگو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس پروگرام میں اس کو آسان الفاظ میں آپ تک ڈیلیور کریں، اور مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے اس پروگرام سے بہت زیادہ ہمارے ویورز کو فائدہ ہو رہا ہوگا، ہوا بھی ہوگا، ہوتا بھی رہے گا. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے نیکسٹ پروگرام کے اندر ایک نئی انفارمیٹو اپنے جو گفتگو ہوگی اس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.